बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर व आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं। और सबसे पहले तो आज तमाम मुसलमानों का जुमे का दिन जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो, और जुमे के दिन जितना हो सकता है कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें, क्योंकि हमारी तमाम परेशानियों और मुश्किलों का हल भी इसी में है। और इस वक्त जो हमारे सियासी सूरत हाल है, मुल्की सूरत हाल है, उसमें भी बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला से दुआ करने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ करें, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ करें कि हम एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, मुश्किल चीज़ों से गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे कि हम इन तमाम चैलेंजेस को जो है वो आसानी के साथ और बहुत ही हिम्मत और हौसले के साथ जो है इसको निभा सकें। इसी के साथ जो है अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं जिनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो सरगोदा से स्पेशली यहाँ तशरीफ़ लेकर आए हैं जी। प्रोफेसर डॉक्टर एजाज रसूल नूरका साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एग्री एक्सपर्ट भी हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी हमारे रूही के सीनियर रिपोर्टर जुनैद अनवर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आज जो है जुनैद से हम बात करेंगे, बल्कि आज हम एक बात करेंगे कि स्वीडन में जो बेहुरमती का, कुरान पाक की बेहुरमती का जो वाक़या पेश आया, उस हवाले से आज जो है यौम तक़दीस कुरान के हवाले से आज बात होगी। और इसके हवाले से पूरे मुल्क में जो है वो एहतजाज भी होगा, रिकॉर्ड कराया जाएगा, क्योंकि कुरान पाक के हवाले से हम बात करें तो हमारे लिए तो ये बहुत अहमियत की काम है। उनका हम कुरान पाक हमारी ज़िंदगी, हमें जीने का तरीका सिखाती है। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे कि सिर्फ हमने कुरान पाक को तिलावत की हद तक नहीं रखना, बल्कि ये तो हमारे दिलों में भी है और हमारे तमाम जो हम ज़िंदगी की गुजार रहे हैं उसमें जीने के तरीके भी हैं, हिदायत भी है हमारे लिए। बेसिकली कुरान पाक जो है वो हिदायत है। इस हवाले से बात होगी और इसके साथ साथ हम बात करेंगे सर से एग्री कल्चर के हवाले से भी हमारी बात होगी, प्लांट्स और ब्रीडिंग के हवाले से कि उनकी जो है जेनेटिक्स ये क्या है, ये हमारा टॉपिक होगा। थोड़ा सा इनसे जो है टिप्स भी लेंगे, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें आज टेक्निक्स भी बताएंगे, हमारे साथ शेयर करेंगे। सर क्या हालचाल हैं? ठीक ठाक हैं? माशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो हम, क्योंकि आप एक प्रोफेसर भी हैं और पढ़ा भी रहे हैं, थोड़ा तालीम के हवाले से पहले से बात कर लेते हैं कि इस टाइम जो हमारा एक तालीमी निज़ाम चल रहा है, तमाम एक सिस्टम चल रहा है, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आप मुतमईन हैं इस तालीमी निज़ाम से? जी शुक्रिया। देखें, तालीम हमारा एक बुनियादी फ़र्ज़ है, इस्लामी तालीम। जैसे आपने स्टार्ट में बात की कि कुरान पाक के हवाले से, और हमारा तो ज़िंदगी के पहले आयाम गुज़रते ही कुरान पाक की तालीम से हैं। फिर हम दुनियावी तालीम की तरफ आते हैं, और दुनियावी तालीम में 3 इसके दर्जे हैं। एक प्राइमरी एजुकेशन है, एक सेकेंडरी एजुकेशन है, फिर कॉलेज की एजुकेशन है जिसको हम हायर एजुकेशन कहते हैं, और लास्ट पे जो टर्शरी एजुकेशन है वो यूनिवर्सिटीज़ की एजुकेशन है। मेरा तल्लुक चूँकि जो लास्ट एजुकेशन है, यहाँ पे लोग रिफाइंड होके आते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन के सिस्टम से, वो हमारे पास आते हैं नौजवान बच्चे और बच्चियाँ जिन्होंने आगे मुल्क की भी बागडोर संभालनी है और जिन्होंने आगे ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार से गुजरना है। कहीं पे वो सबॉर्डिनेट होंगे, कहीं पे वो ऑफिसर होंगे, किसी न किसी को वो जवाबदेह होंगे, किसी से उन्होंने जवाब लेना है। और ज़िंदगी के तमाम सेगमेंट में, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो मिलिट्री है, चाहे वो सिविल है, चाहे वो टीचिंग है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे जितने भी सर्विसेज के शोबे हैं, सब के अंदर लोगों ने इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ से गुजर के आगे जाना होता है। तो इसलिए यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है कि इनको हमने कैसे पॉलिश करना है। अब आपका क्वेश्चन है कि हम तालीम से मुतमिन हैं। जी, इस वक्त जो राइजुल वक्त तालीमी निज़ाम है, अगरचे ये कई सेगमेंट में है, लेकिन जब हम इस पर गौर करते हैं तो हम एक ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहे हैं। हम एक्सपेरिमेंट्स इसके ऊपर किए हैं गवर्नमेंट ने, और जो लार्ड मैकाले का सिस्टम चल रहा था उसके अंदर बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आती जा रही है। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि हम दुनिया के एट पार हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ ग्लोबल रैंकिंग में जा रही हैं। सरगोदा यूनिवर्सिटी का मैं पर्टिकुलरली आपसे बात करूँगा कि हम यंग यूनिवर्सिटीज़ में दुनिया में 350, जहाँ पे कोई
60,000 के करीब इसने बड़े इंस्टीट्यूशंस होंगे जिनके दरमियान मुकाबला होता है कि कुछ रैंकिंग में हम 800 पे हैं, क्वालिटी एजुकेशन में हम पाकिस्तान में नंबर 1 पे और पंजाब में नंबर 1 पे हैं। तो ये ग्लोबल रैंकिंग में ये चीज़ें नोट की जाती हैं। वही हार्वर्ड को चेक कर रहा होता है, वही सरगोदा यूनिवर्सिटी को, वही हमारी जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको वो एक पैरामीटर यार्ड स्टिक के साथ चेक करते हैं, जिसकी बुनियाद पर ये रैंकिंग होती है। तो इसका मतलब है कि अगर हम इंटरनेशनल रैंकिंग पे हमारी यूनिवर्सिटीज़ विन कर रही हैं पोजीशंस, अगरचे तो बहुत ज़्यादा, जैसे हम हार्वर्ड के मुकाबले पे तो अभी नहीं है, लेकिन हम उनसे बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं है, सदियों पीछे भी नहीं है। तो वी आर गोइंग एट पार, और इंशाल्लाह आई एम होपफुल कि आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह पाकिस्तानी बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा हम इस लेवल पे होंगे और लोग हमारे पास दाखिला लेने के लिए आएंगे। इस वक्त भी सेंट्रल एशिया से बहुत सारे बच्चे हमारे पास पोस्ट डॉक्टरेट करने आ रहे हैं। पीएचडी तो एक आम बात है ना, तमाम यूनिवर्सिटियां करवा रही हैं। तो कामसेट के तामन से सरगोदा यूनिवर्सिटी ने पोस्ट डॉक्टरेट का भी इंतज़ाम किया है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर से बच्चों को अट्रैक्ट करने जा रहे हैं। तो इस हवाले से मैं तो मुतमईन हूँ। चलिए, अच्छी बात है। और इसके साथ ही जो है जुनैद से जानेंगे यौम तक़दीस कुरान के हवाले से। जी अस्मा, बिल्कुल यौम तक़दीस कुरान के हवाले से मुल्क भर की तरह मुल्तान के अंदर भी जो है वो रैलियाँ और कारवां निकाले जा रहे हैं। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की जानिब से अभी जो है वो 12 बजे के करीब चौक कचहरी पर एक मरकज़ी एहतजाज किया जाएगा स्वीडन वाक़े के ऊपर। इसी तरह मुख्तलिफ मजहबी जमातों की जानिब से भी एहतजाज का सिलसिला दिन भर जारी रहेगा। यकीनी तौर पर इसमें जो मुसलमानों के दिल हैं वो इंतहाई गमज़दा हैं और उनको ज़ख्मी हैं कि आप ये देखें, आज़ादी राय के नाम के ऊपर इसको हम एक मजहबी दहशतगर्दी कहेंगे कि आप ईद के रोज़, जो कि मुसलमानों का एक खुशी का त्यौहार होता है, एक बड़ा दिन होता है, उस रोज़ स्वीडन की अदालत की इजाज़त से और हुकूमती सरपरस्ती पर एक शख्स जो है, एक बद किरदार और बदनुमा शख्स जो है, उसने मस्जिद के बाहर कुरान मजीद को जो है वो जलाया है। तो आप देखें कि दहशतगर्दी इससे बड़ी और क्या हो सकती है, और लेबल किसके ऊपर लगता है कि आप एक 2 अरब से ज़ायद मुसलमानों का जो दीन है, जो उनकी किताब है, जिसके ऊपर वो स्टैंड करते हैं, जो उनके लिए एक राय हिदायत है और जिससे वो अपनी रहनुमाई लेते हैं, उस किताब को, उस अल्लाह ताला की उस किताब को जो है वो एक मस्जिद के बाहर और उन्हीं के एक मुकद्दस मकाम के बाहर जलाया जाता है और दुनिया को ये बताया जाता है कि ये आज़ादी राय है। ये आज़ादी राय नहीं, ये दहशतगर्दी है। बिल्कुल। और इसके अलावा अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं जुनैद, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। और मेरा नाम अजमत है, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। जी जी, बोले बोले। मैं ये आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ। बहुत शुक्रिया। मैंने ये पूछना था कि मैंने ये गुलाब के पौधे लगाए हुए हैं कि आप अपनी टीवी का वॉल्यूम काइंडली बंद करते हैं ताकि बात करने में आसानी हो सके। आप अपनी आवाज सुनेंगे तो फिर आप हमसे बात नहीं कर सकेंगे। टीवी अभी अभी रुक जाए, आवाज मेरी आवाज सुन। हेलो। जी जी बोले। हाँ जी, आप सवाल करें जो आपने करना है। मैंने ये करना, हमारे पौधे मैंने जो लगाए हैं वो आगे फूल नहीं लगा रहे। पौधे फूल नहीं लगा रहे? पौधे फूल नहीं लगा रहे हो ये कह रहे हैं? जी ये मेरे बड़ा दोस्त ने मासूम सा सवाल किया है कि अब न जाने कौन से पौधे हैं और वो फूल ना आने की कई वजूहात होती हैं। देखें, हर पौधे की एक जिंदगी है। जिस तरह हमारी एक जिंदगी है, एक बचपन है, एक लड़कपन है, एक जवानी है और फिर एक बुढ़ापा है। इसी तरह पौधा भी एक जानदार चीज़ है। वो पहले एक बीज होता है, बीज स्प्राउट होता है, उसका टेस्टा जो बाहर वाली कवरिंग है वो टूटती है तो उसके अंदर से एक छोटा सा नन्हा सा एक पहले उसकी जड़ निकलती है, फिर उसका तना निकलता है और फिर वो वेजिटेटिव ग्रोथ हम उसको बोलते हैं, वो बढ़ता जाता है, अपना कद बढ़ाता है। सही। फिर उसका अगला फेज शुरू हो जाता है जिसमें उसकी फ्लावरिंग होती है। उस फ्लावरिंग के बाद फिर उसका आगे बीज बनता है। सही। ठीक है ना। फिर वो बीज मैच्योर होता है
اور جب بیج میچور ہو جاتا ہے تو اپنی اگلی نسل کو میچور کر کے پودا خود ڈھائی ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ آج کل موٹر وے کے ساتھ آپ سفر کریں تو گوجرا اور اس کے آگے چنیوٹ اور اس سے ملکہ جو ایریاز ہیں وہاں پہ میز جو ہے وہ آپ کو یوں لگتی جیسے گندم پکی ہوئی کھڑی ہوئی دور تک نگاہ جاتی ہے. تو بیسیکلی وہ گندم نہیں، وہ میز ہے، کیونکہ اس کی وہ جو کابز ہیں، چھلیاں ہیں، وہ پک گئی ہیں اور اس کے جو باقی جو تنے ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ یلو ہو گئے چونکہ وہ میچور ہو گئے ہیں، پک گئے ہیں. اب وہ یا تو جانوروں کو کھلانے کے کام آئیں گے یا وہ کہیں زمین کے اندر اس کو روٹاویٹر کر دیں گے. تو میرے بھائی کا یہی سوال تھا کہ اب ابھی تک ممکن ہے کہ ان کی ابھی وہ میچور پھولوں والی سٹیج ہی نہ آئی ہو اور میرے دوست اس کی توقع کر رہے ہیں کہ جی پھول نہیں اٹھائے، یا ممکن ہے کہ ان کی وہ سٹیج آ گئی ہو، پتہ نہیں کون سے پودے ہیں، آیا وہ فلاورنگ والے پودے ہیں بھی صحیح کہ نہیں، وہ صرف بیوٹیفیکیشن والے ornamental پلانٹس ہیں یا جو بھی ہیں. تو بہرحال یہ ان سے میری گزارش ہے کہ محکمہ زراعت نے یونین کونسل کی سطح پہ، ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر انجم علی بٹر جو ایکسٹینشن کے ڈائریکٹر جنرل ہیں پنجاب کے، تو انہوں نے یونین کونسل کی لیول پہ یعنی 5 سے 7 دیہات کے اوپر ایک ایگریکلچر آفیسر اور اس کے ساتھ کوئی 20-25 کے قریب فیلڈ اسسٹنٹ ہے. تو یہ آپ جہاں پہ بھی رہتے ہیں ان کو اپنے فیلڈ اسسٹنٹ یا ایگریکلچر آفیسر سے رابطہ کریں، وہ اس پودے کو ایگزامن کریں گے، دیکھیں گے، بتائیں گے اور ان کی پوری رہنمائی فرمائیں گے. ٹھیک ہے جی، ہم بات کر رہے تھے، کنٹینیو کرتے ہیں جنید سے. بالکل آسما یہی بات کر رہے تھے کہ مسجد کے باہر یہ واقعہ جب پیش آیا تو جو مسلمان ہیں ان کی دل آزاری بھی ہوئی، ان کے دل بھی زخمی ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں دنیا کے اندر مختلف قوانین ہیں کہ آپ دیکھیں برطانیہ کے اندر جو ہے وہ ملکہ کے اوپر جو ہے وہ اس کی توہین کرنا بھی جو ہے وہ اس کی بھی سزا موجود ہے. دنیا کے اندر عیسائی ممالک کے اندر بائبل کی توہین کرنا بھی جو ہے وہ سزا کا مرتب ہوتا ہے جو بندہ. بھارت کے اندر بھی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ ان کے جو مذہبی رسومات ہیں، یہاں تک کہ ان کے جو ان کے مختلف جو ان کے مندر ہیں ان کے اندر بھی اگر کوئی ایسی گستاخی کرتا ہے تو اس کی بھی سزا موجود ہے. مگر یہ آ کر یہاں آئے اکثر اوقات یہ واقع رونما ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو ہے وہ دل آزاری کی جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے اسے آزادی رائے کا نام دیا جاتا ہے. تو اس کی تمام جو مسلمان ہیں وہ مذمت بھی کرتے ہیں اور ہر لحاظ سے، اور خاص طور پر اس میں وزیر اعظم پاکستان کو بھی ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کی جانب سے آج کا دن جو ہے وہ مختص کیا گیا کہ عالم اسلام کے سامنے جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کرایا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے بھی اعلان کیا گیا کہ جمعے کی نماز سے پہلے یا جمعے کی نماز کے بعد جو ہے وہ تمام جو مسلمان ہیں وہ اکٹھے ہوں اور اپنا احتجاج جو ہے وہ عالمی سطح پر پرامن طریقے سے ریکارڈ کروائیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سے ہٹ کر ترکی اور دیگر جو اسلامی ممالک ہیں وہاں بھی ایک احتجاج کی ایک بڑی جو لہر ہے وہ اس ٹائم جاری ہے. اور خاص طور پر ترکی کے صدر طیب اردگان کی جانب سے تو سویڈن کو جو ہے وہ مطالبہ کیا گیا کہ نیٹو سے بھی جو ہے وہ اسے الگ کیا جائے. تو کم از کم اس معاملے پر جو ہے امت مسلمہ کا ایک کنسیپٹ نظر آتا ہے کہ اگر ان کی جانب سے یہ توہین کی گئی ہے تو امت مسلمہ کم از کم اس ایک پلیٹ فارم پر جو ہے وہ متحد دکھائی دیتی ہے اور اپنا ہر سطح پر جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کروا رہی ہے. اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم یہ بھی بات کریں گے IMF اور حکومت کے درمیان جو معاہدہ طے ہوا ہے اس کے حوالے سے بتائیے گا. بالکل IMF اور حکومت کے درمیان جو ہے معاہدہ وہ طے ہو چکا ہے. جب وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اپنا چارج سنبھالا تھا تو انہوں نے بڑے ہی کچھ بولڈ سٹیپ بھی لیے تھے اور انہوں نے یہاں تک بھی کہا تھا کہ اگر IMF نہیں بھی آتا تو بھی ہم اپنا کام چلا لیں گے. مگر پاکستان کی معاشی صورتحال اس قدر خراب تھی کہ IMF کے پاس جانا مجبوری تھا اور IMF سے پلان لینا مجبوری تھا. آپ یہ دیکھیں کہ جب تک ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں آتا اس وقت تک معاشی استحکام بھی مشکل ہے. اب یہ ایک اماؤنٹ $3 ارب کی اماؤنٹ ہے، اس کے بعد اب UAE اور دیگر ممالک سے بھی ایک خطیر رقم آ جائے گی ادھار. مگر قرض ہوتا ہے، قرض سے کبھی بھی قومیں جو ہے وہ تشکیل نہیں پاتی اور نہ ہی قرض سے کوئی، اور قرض سے ڈوبے ہوئے اور قرض سے کبھی بھی کوئی بڑی اچیومنٹ نہیں ہو سکتی. قرض اور خاص طور پر IMF جو ہے، IMF تو کا مقصد ہی ہمیشہ IMF ان ممالک میں جاتا ہے جن کی معیشت ڈوب رہی ہے اور مزید اس کو تباہ کرنا ہو. تو IMF کے سہارے کسی بھی دنیا کے کسی ملک نے ترقی نہیں کی. اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں کم از کم بھی اپنی معاشی پالیسی جو حکومتیں تبدیل ہوتی رہیں مگر معاشی پالیسی ایک ہی رہنی چاہیے. جو بھی حکومت آئے اس معاشی پالیسی کو کنٹینیو کرے. آپ یہ دیکھیں کہ کسی دور کے اندر پاکستان کے اندر ایک اسمال انڈسٹری جو ہے وہ بڑی پھل پھول رہی تھی. مقامی سطح پر لوگ کارخانے کاروبار جو تھے
وہ چل رہے تھے ہمارے کہ مختلف انڈسٹریل یونٹ تھی. فیصل آباد ایک کپڑے کا گڑھ تھا, وہاں سے آپ کو سارا جو ٹیکسٹائل آپ کی وہاں تھی. ہماری یہاں جنوبی پنجاب کے اندر کاٹن فیکٹریاں تھیں, ہماری زراعت ساری ادھر سے چلتی تھی, مختلف پوائنٹ سے. مگر آج آپ دیکھیں فیصل آباد کے اندر بھی ٹیکسٹائل جو ہے وہ ماندہ پڑی ہوئی ہے. اچھا, خاص طور پر ملتان کی اگر ہم بات کریں تو آپ کبھی انصاری کالونیز کی طرف جائیں, 14 نمبر بیلٹ والی سائڈ پر جائیں تو آپ کو وہ ایک پاور لوموں کی ایک آواز سنائی دیتی تھی. آپ جیسے گزرتے تھے تو وہ کھڈیاں جو تھیں وہ چل رہی تھی. وہ کھڈیاں جو ہے وہ کاروبار کی علامت تھی, وہ کھڈی چلتی تھی جو ہے وہ کئی گھرانوں کے گھر ایک کھڈی سے آمدن سے چلتے تھے. مگر اب آپ جائیں تو وہ کھڈیاں بھی لوگ کباڑ کے اندر بیچ رہے ہیں, ان کا بھی خریدار موجود نہیں ہے. جب تک مقامی سطح کے اوپر کم از کم چھوٹے جو کاروبار جو ہیں ہم اس کو حکومتی سطح پر اس کو فروغ نہیں ملے گا, اس کے لیے خصوصی جو ہے وہ مراعات, اس کو خصوصی جو اس کی حفاظت کے لیے اقدامات نہیں کیے جائیں گے, اور عام آدمی سے جب تک مضبوط نہیں ہوگا تو پاکستان کی معیشت کس طرح مضبوط ہوگی. حکومت کو چاہیے کہ فی الفور جو ہے وہ چھوٹی انڈسٹری جو ہے, جو کم پیسوں سے لوگ اپنا کاروبار کرتے ہیں اور کم پیسوں سے اپنی انڈسٹری چھوٹی موٹی لگا کر جو ہے وہ پروڈکشن کرتے ہیں, ان کو فروغ ملنا چاہیے. اور اس کے بعد انڈسٹریل زون بننے چاہیے. ہمارے ملتان ایک اتنی مطلب جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا شہر ہے, اور پورے ساؤتھ پنجاب کو سکھر تک کو ہم مطلب موٹر وے کے بعد سکھر تک کی رسائی جو ہے وہ ملتان ہے, مڈ پوائنٹ ہے لاہور اور سکھر کے درمیان بھی. یہاں پر انڈسٹریل زون نہیں ہے کہ ٹیکس فری زون ہونا چاہیے جس طرح فیصل آباد کے اندر موجود ہے, کہ یہاں بھی وہ, تاکہ یہاں پر انویسٹر آئے اور اس کی انڈسٹری لگائے, اور ساتھ ساتھ انویسٹر اور سرمایہ کار جو ہے اس چیز کو حکومت یہ باور کرائے کہ اس کا پیسہ جو ہے وہ محفوظ ہے, وہ یہاں پر انویسٹ کرے, لوگوں کو کاروبار دے, لوگوں کو روزگار دے, اور اس کا پیسہ یہاں محفوظ رہے گا. ہوتا یہ ہے ایک سرمایہ دار آتا ہے, ایک اسپیسیفک حکومت ہوتی ہے, وہ اس کو کہتی ہے اس حکومت سے کوئی تعلقات ہو, اس کو اس نے فنڈنگ کی ہو تو اس کے لیے تو سارے راستے کھلے ہیں. وہ آتا ہے, وہ سرمایہ کاری کرتا ہے ابھی وہ اپنی فیکٹری یا اپنی مل ابھی سٹینڈ کرتا ہے تو 5 سال گزر جاتے ہیں. 5 سال بعد حکومت تبدیل ہوتی ہے, اس کے بعد وہ بیچارہ کبھی نیب کے دھکے کھا رہا ہے, کبھی وہ انویسٹر جو ہے وہ کسی اور ادارے کے ہاتھ چڑھ گیا ہے. اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ اس کا اپنے پیسہ لگانے کا ٹرسٹ جو ہے لوگوں کا, اس کو جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہوگا کہ وہ آئیں اور اپنا پیسہ لگائیں. سرمایہ کار کا پیسہ محفوظ ہے, سرمایہ کار آئے گا, انڈسٹریل آئے گا تو لوگوں کے روزگار چلیں گے. ایک سب سے بڑی ایک اور چیز, میں بات لمبی ہو رہی ہے, مجھے آپ کے چہرے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کم سے کم کیا جائے. پلاننگ کی ضرورت ہے, خاص طور پر انہیں سے لنک بھی کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ زراعت کیونکہ بات اس طرح کی چل رہی ہے. پلاننگ دیکھیں ہماری کہ جانور جو ہے لائف سٹاک سارا جنوبی پنجاب میں موجود ہے, مگر اس کو ذبح کرنے کے لیے مذبح خانہ جو ہے وہ بڑے وہ کراچی کے اندر موجود ہے. مطلب اب اندازہ کریں کہ جانور پلتا جنوبی پنجاب میں ہے, تیار ہم کرتے ہیں, اور اونے پونے داموں جو ہے وہ کراچی میں جا کر وہ ایک ٹرانسپورٹ کا خرچہ, دوسرا اگر وہی مذبح خانہ یہاں پر موجود ہو تو یہاں سوچیں اب کتنا کاروبار بڑھے گا, کتنے لوگ جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں گے, اخراجات بھی کم آئیں گے, مطلب کم پیسوں کے اندر زیادہ اچھا کام ہو سکتا ہے. تو حکومت کو اور اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ عام آدمی کو مضبوط جیسے کریں گے, عام آدمی خوشحال ہوگا تو جو ہے وہ پاکستان کی معیشت بھی بہتر ہوگی, اور پیسہ بھی جو ہے اس کی بھی بہتر ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ سرمایہ دار جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو محفوظ جو ہے وہ تصور کرے گا. بالکل جی, ہم اسی سے ریلیٹڈ جو ہے سر سے بھی جانیں گے. سر زراعت کے حوالے سے کیونکہ ہم پاکستان کو بڑا رچ سمجھا جاتا ہے, پھر جنوبی پنجاب کو تو بہت زیادہ ہی اس حوالے سے زراعت کے حوالے سے جو ہے چیزوں کو بہتر بھی دیکھا جاتا ہے, اور یہاں پر ہماری جس طرح معیشت کا حال ہے اس میں زراعت ایک بہتر رول پلے کر سکتی ہے, ایکسپورٹ کو بہتر کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ کیا کہنا چاہیں گے, جدید ٹیکنالوجی کا استعمال اور جدید جو ہے ٹیکنیکس کے ساتھ جو ہے کس طرح ہم بہتر کر سکتے ہیں؟ جی, آپ نے بالکل صحیح رائٹلی اپنے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ جو زراعت ہے وہ بیک بون ہے ہماری اکانومی کی. دنیا میں جتنے بھی لوگوں نے ترقی کی ہے نا, سب سے پہلے اگر ان کا ایگریکلچر موجود ہے تو انہوں نے ایگریکلچر کو ہی ایک لیڈر کے طور پہ, سیڑھی کے طور پہ استعمال کیا ہے. کیونکہ جب تک ہم ایگریکلچر کو ڈیولپ نہیں کر سکیں گے تو ہم اس سے ایگرو بیسڈ انڈسٹریز اور پھر پیور انڈسٹریز اور پھر آئی ٹی اور پھر آگے ایروپلین اور ایٹامک بم اور ہمارے جتنے بھی میزائل سسٹم ہے وہ سارا کے سارا اس کے ساتھ کو ریلیٹڈ ہے. اب ایشو یہ آیا کہ ود دی پیسج آف ٹائم ہمارے جو فارمرز ہیں وہ اس وقت بڑی کرپلنگ پوزیشن میں چلے گئے, کیونکہ نئی جو نسل ہے انہوں نے ایگریکلچر کو پروفیشن کے طور پہ اپنایا نہیں ہے, اور جو ہمارے اولڈ ایج لوگ ہیں اب پورے کا پورا ایگریکلچر ان کے اوپر چل رہا ہے.
ظاہر ہے ایک بایولوجیکل لائف ہوتی ہے، اس لائف کے گزرنے کے بعد انسان کے اندر وہ توانائیاں بھی کم ہو جاتی ہیں، وہ جوش و جذبہ بھی کم ہو جاتا ہے. تو وہ بزرگ جو اس وقت ایگریکلچر کر رہے ہیں وہ صرف گزارا الاؤنس کے بیس پہ کر رہے ہیں. نوجوان جو لوگ ہیں وہ کچھ اوور ایمبیشیس بھی ہیں، کچھ ان امپلائمنٹ بھی ہے، کچھ اس میں میڈیا کا بھی رول ہے کہ ہم لوگوں نے شاید ان کو یہ بتایا نہیں ہے کہ ہماری بقا جو ہے وہ شہروں کے اندر مائیگریشن میں نہیں ہے، ہمیں اپنے رورل ایریاز کو ڈیولپ کرنے میں ہے. اب میں جنوبی پنجاب کی طرف آتا ہوں، چونکہ ڈیرہ غازی خان میں بھی میں پروفیسر رہا ہوں اور میں نے پورے ایریاز کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. لکیلی اللہ تعالیٰ نے جنوبی پنجاب میں بہت سارے ایونیوز رکھے ہیں جہاں پہ پروگرس کی بے تحاشا گنجائش موجود ہے. کاٹن زون آپ کا ادھر ہے، جو کاٹن ہمارا کیش کراپ ہے. کراپس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے جو فوڈ سیکورٹی کے لیے ہماری اسٹیپل فوڈ ہے، گندم ہے، وہ ہم نے ہر حال میں اگانی ہے چونکہ اس کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہے. ایک ہے کیش کراپ جو ہمارے باقی چیزوں کے لیے کام آتی ہے. فارمر اسی کی بیس پہ اپنے بچوں کی شادیاں کرتا ہے، موٹر سائیکل گاڑیاں خریدتا ہے، عمرہ حج کرتا ہے اور مکانات کی تعمیر کرتا ہے، وہ کیش کراپ سے آتا ہے. گندم جو ہے وہ ہماری پورے سال کے لیے کھانے کا بندوبست کرتی ہے. تو یہاں پہ سب سے بڑا جو نیچرل ایڈوانٹیج ہے جنوبی پنجاب کو وہ یہ ہے کہ یہ کاٹن زون ہے. بدقسمتی سے کاٹن کا یہاں پہ ریوائول جو ہے وہ بڑی دیر ہو گئی ہے کہ وہ اس طریقے سے ہو نہیں پا رہا جیسا ہمارا جو 90s کی دہائی میں تھا. اس میں کوئی انسیکٹ پیسٹ کا اٹیک آیا، کوئی وائرل ڈیزیزز آئیں، لیکن آفرین ہے ہمارے سائنسدانوں پہ کہ انہوں نے ان چیزوں پہ قابو پا لیا. لیکن ایک جو مومنٹم بن گیا کہ لوگ وہاں سے اپنے جس کے پاس پاکستان کی اس وقت جو ایگریکلچر ہے، آپ نے جو کہ سوال کیا کہ اکانومی میں یہ کیسے کریں، تو ہمارا 85% جو فارمر ہے وہ 2 ایکڑ سے یا 2.5 ایکڑ سے 5 ایکڑ کا مالک ہے. اب جس 5 ایکڑ کے مالک کو یہ پتا چلا کہ نہ میری کاٹن ہو رہی ہے، نہ میرے سے معاملات پورے سنبھالے جا رہے ہیں، اور ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ 60-70 ہزار کا موبائل بھی مانگتا ہے، موٹر بائک بھی مانگتا ہے، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جی مجھے تعلیم بھی اعلیٰ اچھے اداروں میں دلوائی جائے. تو کسان نے ڈسہارٹ ہو کے کیا کیا کہ وہ ریئل اسٹیٹ والوں کو اپنی زمینیں بیچیں اور وہ مائیگریٹ کر گیا شہر میں، وہاں جا کے کسی نے چھوٹی موٹی کی دکان بنا لی، کوئی اپنا روزگار لے لیا. تو یوں ریئل اسٹیٹ کا کاروبار چڑھ گیا اور ایگریکلچر پیچھے رہ گیا. تو ہمیں اس وقت جو ریوائول میں ایگریکلچر کو پرابلم آ رہے ہیں، اگر وہ ریوائول کرنے میں گورنمنٹ کامیاب ہو جاتی ہے. بالکل، اس کو کنٹینیو کرتے ہیں جی. ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین کو بتا دیں کہ آج چاکلیٹ کا عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے، اور چاکلیٹ کے حوالے سے بات کریں تو تمام لوگوں کی جو ہے یہ فیوریٹ ہے، چاہے بچے ہوں چاہے بڑے ہوں، تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ ایک فیوریٹ ہے. اگر آپ ڈیزرٹ کی ہم بات کریں تو چاکلیٹ میں ہمیشہ آپ کوئی بھی جو دن ہو خوشی کا سیلیبریٹ کرنا ہو تو اس میں اگر آپ چاکلیٹ بھی کسی کو گفٹ کرتے ہیں تو وہ خوشی سے اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بتائیں کہ ایک چاکلیٹ کے حوالے سے جدید جو ریسرچ ہے ڈپریشن کے حوالے سے جو ہے چاکلیٹ ایسے لوگوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے جو لوگ ڈپریشن کا انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں. چاکلیٹ جو ہے وہ اگر وہ چاکلیٹ کھائیں گے، چاکلیٹ سے ان کا موڈ جو ہے وہ خوشگوار ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہارٹ کے لیے بھی جو ہے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. زیادہ میں بات کرتی رہوں گی کیونکہ چاکلیٹ کے فوائد تو ہیں بہت سارے، لیکن ہمیشہ ایک بات کرتی ہوتی ہوں کہ آپ بہت زیادہ اگر ایک چیز کو زیادہ ضرورت سے زیادہ استعمال کریں گے تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے. تو اسی کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے ڈارک چاکلیٹ بھی ہے جس میں میگنیشیم جو ہے وہ پایا جاتا ہے، پوٹاشیم ہے، اور وائٹامن اے بی کے سے یہ بھرپور ہوتی ہے. اس کے ساتھ جو ہے آپ کی سکن کے لیے بھی چاکلیٹ جو ہے وہ بہت اچھی ہے. خواتین ہمیشہ سکن کے حوالے سے بڑی پریشان رہتی ہیں، تو چاکلیٹ جو ہے وہ سکن کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے چاکلیٹ ہمارے بہت ساری ڈیزرٹ میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس طرح ہمارے کیک ہو گیا اس میں بھی چاکلیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے. آپ کے مختلف ڈشز جو ہیں وہ گھر میں بنائی جاتی ہیں اس میں بھی چاکلیٹس کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے، کیونکہ بچوں کو چاکلیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پسند ہوتی ہے اور بچے بہت شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں. اسپیشلی اگر ان کو کوئی اور چیز نہ دیں، صرف چاکلیٹس دے دیں تو وہ چاکلیٹ ہی کھاتے رہیں گے. اور آج سے جو ہے بہت پہلے اس کو یورپ میں جو ہے وہ اس کو متعارف کروایا گیا تھا، اور آج پوری دنیا بھر میں جو ہے چاکلیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے.
تو ہم اپنے مہمانوں سے بھی پوچھتے ہیں نا کہ چاکلیٹ آپ کتنے شوق سے کھاتے ہیں؟ چاکلیٹ پسند ہے آپ کو؟ جی ایکچولی جیسے آپ نے بولا کہ یورپ کے اندر سے اس کو متعارف کرایا گیا، اور میں بھی جب یونائٹڈ کنگڈم میں پوسٹ ڈاکٹریٹ کر رہا تھا تو لیبس کے اندر ہمارے بڑے لمبے ایکسپیریمنٹس چلتے ہیں، تو آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ گھر جا کے چپاتی کھا سکیں، تو وہاں پہ ورکنگ لنچ یا اس سے بھی جو مختصر ہوتا ہے یہ چاکلیٹ اور سنیکرز یہی انرجی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتے ہیں، اور آپ ایک دفعہ ایک آدھا چاکلیٹ لے لیں تو آپ کو اتنی انرجی مل جاتی ہے جتنی ہمارے ہاں ایک آدھا پراٹھا کھانے سے آپ کو ملتی ہے، تو آپ اپنے کام میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور اس حوالے سے یہ ٹھیک ہے۔ لیکن شوگر پیشنٹ کے لیے یا ان کے لیے تو بہت زیادہ نقصان دہ بھی ہے، تو بہرحال ہر چیز کے کچھ فوائد بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں، لیکن جو ہمیں اسلام تعلیم دیتا ہے کہ اعتدال پسندی سب سے بہترین آپشن ہوتا ہے، بالکل کہ اگر آپ اس کو اعتدال سے کریں گے تو پھر تو کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو فیشن یا ہیبٹ یا اس کو جیسے ہمارے ہاں لوگ سگریٹ جسٹ فیشن کے لیے پیتے ہیں، تو ایسے اگر آپ لیں گے تو پھر تو یہ نقصان دہ، بالکل ایسے۔ جنید آپ کو چاکلیٹ کتنی پسند ہے؟ بہت پسند ہے۔ آپ مجھے تو بھی پتہ چلا کہ آج چاکلیٹ کا بھی دن ہے، اور کم سے کم آپ چاکلیٹ یہ بات آپ کے دل میں تھا، آپ کو تو لانی چاہیے تھی کم از کم۔ نہیں، میں سوچا آج جنید لے کر آئیں گے، ہم سب کے لیے چاکلیٹ لائیں گے اور یہاں پر چاکلیٹ بانٹیں گے۔ مجھے آپ سے گلہ اس بات کا کہ آپ کو معلوم تھا اور آپ نے چاکلیٹ کی اتنی خوبیاں بھی بتائی، ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا ہے چاکلیٹ کے حوالے سے، اور اب یہاں دل کر رہا ہے چاکلیٹ کھانے کا۔ ہاں، لیکن وہ ابھی ہم شو میں کھا نہیں نہ سکتے، کم از کم آپ نے شو کروائی ہوتی تو ہم وہ بعد میں کھا لیتے، کم از کم وہ جو ہے وہ اتنا ٹائم گزر جاتا ہے۔ چاکلیٹ کو دیکھ کے جو ہے نا جنید بھی رہ نہیں سکا، وہ کہتا ہے کہ جی چاکلیٹ یہاں پر ہونی چاہیے جی، تو سب آتا تمام لوگوں کی ویسے اچھا چاکلیٹ جو ہے وہ اب مطلب بطور ایز اے گفٹ بھی بہت اچھا گفٹ ہے، اگر آپ کسی کو دیتے ہیں تو چاکلیٹ اب تو وہ ایک برانڈ ہے پاکستان کا چاکلیٹ کا، اس نے تو چاکلیٹ جو ہے ایک پیار کے طور پر ایک اس کو پرپوز کرنے کے لیے بھی ایک جو ہے چاکلیٹ وہ متعارف کروا دی ہے۔ خوشی کے تہوار ہوتے ہیں نا اسپیشلی، اس میں اگر آپ جسٹ ایک چاکلیٹ بھی دے دیں تو وہ لوگ خوشی سے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ درست بات ہے، چاکلیٹ جو ہے اس کا استعمال بہت زیادہ پاکستان میں بھی اب بہت زیادہ ہو گیا، حالانکہ کچھ عرصہ قبل ایسا نہیں تھا، مگر اب پاکستان میں بھی بہت زیادہ چاکلیٹ کھائی جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے جی، تو ہم آپ کو چاکلیٹ ڈے مبارک کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، بات ہو رہی تھی ہماری پلانٹس کے حوالے سے، اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں پلانٹ بریڈنگ اور جینیٹکس میں جو ہے وہ کیا فرق ہے؟ اصل میں یہ ہے کیا؟ بیسیکلی میڈم آپ اکثر میڈیا میں یہ سنتے ہیں کہ اس سال اس گندم کی یا کپاس کی یا چاول کی اس ورائٹی نے ٹاپ کیا ہے، یہ اس کی اچھی پیداوار دی ہے، یا آپ چپاتی گھر میں پکاتی ہوں گی تو اس میں آپ دیکھتی ہیں کہ کسی گندم کا جو آٹا ہے اس میں آپ روٹی پکاتے ہوئے روٹی نیچے گر جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے، کچھ میں ایسے نہیں ہوتا، تو وہ گندم کے اندر ایک پروٹین ہوتا ہے جس کو ہم گلوٹن بولتے ہیں کہ جتنا زیادہ گلوٹنائز ہوگی اتنا وہ بہتر ہوگی، تو یہ ورائٹل ٹریٹ ہے، تو اس کو اندر اس کے لانے کے لیے ہم بریڈنگ اور جینیٹکس کا سہارا لیتے ہیں، اور یہ ایک پوری سائنس ہے جس میں ہم اس کے جو وراثتی کردار ہیں کسی بھی پلانٹ کے ورائٹیز کے، اور وہ پرٹیکولرلی ہم اس کو اپنے مفادات کے لیے پروٹین زیادہ بنانے کے لیے، اس میں کاربوہائیڈریٹس ہے یا اس میں فیٹ ہے یا اس میں زیلینی ہے، اس میں ایش ہے، تو یہ چیزیں اس میں ایڈ کرنے کے لیے، اسی طرح کپاس کے اندر جو ہے وہ رس چوسنے والے کیڑوں کے خلاف مدافعت لانے کے لیے، مکئی کے اندر اس کا کارن آئل بڑھانے کے لیے، سورج مکھی میں آئل بڑھانے کے لیے، سرسوں کا تیل کسی زمانے میں لوگ بہت کم استعمال کرتے تھے کہ جی اس کے وہ کڑواہٹ آ جاتی ہے، صرف وہ کریلے پکانے کے لیے یا بارشوں کے موسم میں وہ پوڑے وغیرہ بنانے کے لیے یوز کرتے تھے۔ آج آپ کا جو کنولا ہے اس کی ورائٹی کے اندر اس کو روسک ایسڈ کو 0 کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہر گھر میں کنولا یوز ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر جو ہارٹ کے اسپیشلسٹ ہیں وہ آپ کو کنولا اور سن فلاور کا آئل کی ترغیب دیتے ہیں، تو یہ سارے کا سارا جو ممکن ہوا ہے یہ اسی برانچ سے ممکن ہوا ہے، سائنس کی پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس کی مدد سے۔ صحیح۔ اچھا جی، مزید بھی اس کے اثرات بھی آپ سے جانیں گے، ساتھ ساتھ ہم بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ اس ٹائم جس طرح مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ٹیکسز میں اضافہ ہو رہا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک عام بندے کے لیے سروائیو کرنا، ہم دن روز یہی بات کرتے ہیں کہ ہمارے ایشوز جو ہیں وہ اس حوالے سے بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ اچھا آسما، بڑی دلچسپ سی بات ہے، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ،
महंगाई में इजाफा, ये अब डेली के टॉपिक्स हैं, हम भी फील्ड में रहते हैं, रोजाना की बुनियाद पर टॉपिक है। इतना इजाफा हो चुका है, हर 10 दिन बाद, हर 15 दिन बाद आपके माइंड पे वो क्लिक करता है कि इजाफा हो गया दोबारा। अब लोग यकीनी तौर पर लोग पिस तो गए हैं, लोगों को पता है कि जो सूरत हाल है उसके अंदर सर्वाइव करना भी अब मुश्किल हो गया है, मगर लोग जो है ज़हनी तौर पर अब तैयार होते हैं किसी न किसी धमाके के इंतजार में कि अब पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई। तो अब समझो अगर किसी चीज की कीमत कम होती है ना तो वो उसकी एक खुशी होती है यार कि चलो इस तमाम मसाइल के अंदर तो एक अच्छी कमी है। अगर आप देखें ₹1 ₹2 भी पेट्रोल सस्ता होता है तो लोग उसको बड़ा ही वो एंजॉय करते हैं कि यार चलो कुछ ना कुछ तो हुआ। अभी हालिया जो बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ कि ₹1.25 पर यूनिट इजाफा कर दिया है। आप सूरत हाल पहले देख लें, लोगों के कारोबार नहीं है। कल हम गल्ला मंडी के अंदर मौजूद थे, वहाँ हमने देखा कि वो गल्ला मंडी जहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती थी वो वीरान पड़ी थी, दुकानदार खाली बैठे हुए थे और वो जो है वो माल रखा हुआ था मगर कोई खरीदार नहीं था। अच्छा, जो रेडी बांध थे, जो रिक्शा वाले थे, ज़ाहिर है को उनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनका इस्तेमाल था, वो भी खाली रिक्शे खड़े हैं, लोगों के पास कारोबार नहीं है, ताश खेल रहे हैं बैठे हुए ना अपने रिक्शे पॉइंट्स पर। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जब महंगाई इस कदर बढ़ती है, बिजली की कीमतों में फिर इजाफा है, लोग अपनी सेविंग्स जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि करंट जो कारोबार है नहीं, लोग अपनी सेविंग पर चले गए हैं और सेविंग्स भी लोगों की आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर कि अभी जब दोबारा IMF से मुआहदा हुआ और IMF की दोबारा नई शराइत होगी, दोबारा एक महंगाई का एक बड़ा तूफान आएगा, तो आप अंदाजा करें कि आम आदमी जो डेली का ₹1000 कमाता है, जो ₹500 की जिसकी दिहाड़ी है, तो वो कैसे अपना गुजारा करेगा? उसने बिजली का बिल भी भरना है, उसने घर का किराया भी देना है, उसने खाना भी घर बनाना है, उसने दवाई भी लेनी है, उसने बच्चों के अखराजात भी हैं, उसके वालदैन भी हैं। तो आप अंदाजा करें कि वो आम आदमी किस तरफ जाएगा। जाहिर है फिर क्राइम रेशो बढ़ेगी। उसने अपने अखराजात तो पूरे करने हैं, पेट तो भरना है किसी न किसी तरीके से। तो जब वो क्राइम की तरफ जाएगा तो लॉ एंड ऑर्डर्स की जो है वो पोजीशन क्रिएट होगी। तो आम आदमी के लिए हुकूमत को सोचना चाहिए, उसको खसूसी रिलीफ देना चाहिए। पाकिस्तान की जो अशराफिया लगता है हुकूमत उनको देखते हुए महंगाई भी करती है और उनको देखते हुए जो हर चीज़ बनाती है, वो 3 से 4 मैक्सिमम 5% है, इससे ज़्यादा अशराफिया नहीं है। बाकी उसके बाद जो है वो लोअर क्लास और फिर हमारे पास अक्सरियत जो है वो एक लोअर मिडिल क्लास की है जो डेली कमाते हैं और डेली उन्होंने खर्च करना होता है। जिस दिन उनकी दिहाड़ी नहीं रखती, जिस दिन वो नहीं कमा पाते, उस दिन उनके यहाँ फाकों का भी अल्लाह रहम करे एक खदशा मौजूद होता है। तो हुकूमत को चाहिए इस तबके को देखते हुए जो है वो अपनी पॉलिसियां बनाई या कम से कम इनके रिलीफ के लिए कोई खसूसी इक़दाम हो। उसमें ये हो सकता है कि मतलब इतनी बिजली दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ये है रूल के इतने यूनिट्स वाली बिजली जो है वो फ्री होनी चाहिए। कम से कम आटा, चीनी, दाल ये एक आम आदमी भी खाता है और हर ज़रूरतमंद, हर घर की ज़रूरत है। कम से कम हुकूमत को इसके ऊपर सब्सिडी देनी चाहिए। ये जो रेट्स हैं आटा, चीनी, दालें, सब्जियां, गोश्त, इनके जो रेट्स हैं वो हमेशा जो है वो मुतवाज़न रहने चाहिए और इसके अंदर कम से कम जो बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए ताकि आम आदमी जो है कम से कम रोटी जो है वो खा सके। अच्छा, जिस तरह थोड़ी सी अगर जिस तरह बिजली की कीमतों में इजाफा होता है तो उसी तरह का अगर पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा हो तो आपकी ऑटोमेटिकली हर चीज आपकी महंगी, पेट्रोल बढ़ता है, डीजल बढ़ता है। तो आप देखें आपकी ट्रांसपोर्ट महंगी, आपके किराया जो है वो, आपने जो चीज भी लानी है, अगर फर्ज कर कोई दुकानदार कहीं किसी जगह से चीनी खरीद कर लाता है, आटा लाता है, वो लाएगा तो रिक्शे पर या किसी डाले पर लाएगा, पिकअप पर लाएगा, तो जो उसके अंदर पेट्रोल डलेगा तो ऑटोमेटिक उसकी जो कीमत बढ़ जाएगी। और जो चीनी जो अब शुगर मिल से निकलेगी वो भी ट्रांसपोर्ट के जरिए जो है वो बड़े गोदाम तक पहुंचेगी। तो पेट्रोल और डीजल जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जब भी डीजल बढ़ता है तो इससे महंगाई में इजाफा होता है और ख़ास तौर पर जो एक आम आदमी जो है इससे वो बहुत जो है वो मुतासर होता है। अच्छा, अवाम के हवाले से क्या सूरत हाल देख रहे हैं कि उनका क्या रद्द-ए-अमल? अवाम यकीनी तौर पर जिसको अगर कह दिया जाए कि अवाम अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा के थक चुकी है। अब वो अच्छा, इसमें तो अब ये भी हालात आ गए हैं कि लोग खुद अब तो रोने भी लग जाते हैं। हम तो ये कहते हैं कि इसके ऊपर हम कितना बोलें और कितना हम इसके ऊपर जो है अपना एहतजाज करें जब अगर इन चीज़ों ने कम होने की बजाय बढ़ना है। कल एक बुजुर्ग का प्रोग्राम कर रहे थे, कल एक बुजुर्ग मिले हमें तो उन्होंने बताया कि मेरी अब तक जो है मैंने 300 रुपया सुबह से लेके अब तक कमाया है, शाम का वक्त हो चुका है और अब वो 300 रुपया देखकर मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस 300 रुपये का क्या आटा भी लेकर जाना है, मैंने सब्जी भी लेकर जानी है, दवाई भी खरीदनी है, बिजली का बिल भी है।
تو وہ بیچارے جو ہے نا عجیب ان کی کیفیت تھی. یہ ایک بزرگ نہیں، یہ ایک پاکستان کی ایک اکثریت جو کلاس ہے اس کا یہ حال ہے. تمام کی ایک آواز ہے بالکل. اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ سر آپ سے فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی جانیں گے، اس پر کتنا کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں، جب بھی کوئی نیا بچہ اس دنیا میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو وجود کو دنیا میں بھیجتے ہیں، وہ سب سے پہلے ہم سے تقاضا کرتا ہے دو چیزوں کا. وہ دودھ مانگتا ہے، وہ کپڑا مانگتا ہے، اور یہ دونوں ریلیٹڈ ہیں ایگریکلچر سے. تو فوڈ سیکیورٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو روح زمین پہ آئے گی اس کو پلنٹی فل یعنی پیٹ بھر کے کھانا ملنے کو ہم فوڈ سیکیورٹی کہیں گے. اچھا، اب وطن عزیز میں الحمدللہ اللہ کا بڑا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن سے ہم بہت بہتر ہیں. اگر 6-7 ارب دنیا کی آبادی میں سے اگر ہم اس کو 100 کنسیڈر کر لیں اور 100 میں سے ہم دیکھیں تو ہمارے مور دین 58-60-70% لوگ ایسے ہیں کہ جن کو کھانے کا کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمارے ہاں زیادہ لوگ زیادہ کھا کے مر رہے ہیں، کم کھانے سے کم مر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ایشو ہے فوڈ سیکیورٹی ہمارے ہاں موجود ہے. اب اس میں تھوڑے سے مینجمنٹ کے ایشو موجود ہیں. وہ مینجمنٹ کے ایشو اگر حل ہو جائیں تو پاکستان کو الحمدللہ فوڈ سیکیورٹی کا پرابلم نہیں ہے. سیکنڈ، جس وقت فوڈ سیکیورٹی کا سب سے بڑا جو تھریٹ آ رہا ہے وہ ہے کلائمیٹ چینج. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بغیر سکیجول کے بارشیں شروع ہو جاتی ہیں، اور شروع ہو جاتی ہیں تو شروع ہی رہتی ہیں. ٹھیک ہے، یا ہیٹ ویو آتی ہے تو بے تحاشا ہیٹ ویو آ جاتی ہے. اس کا سب سے بڑا اثر جو ہے وہ ایگریکلچر پہ پڑتا ہے. بالکل. آپ، میں، ہم لوگ ایک صاف ستھرے ماحول میں سب بیٹھے ہیں، لیکن میرا جو پودا کھڑا ہوا ہے وہ باہر کھیت میں ہے. اس نے ایٹ اے ٹائم وہ شاک برداشت کر رہا ہے. جیسے ہمارے گھروں میں آپ نے پہلے بجلی کی بات کی، بجلی کم آ جائے تو بہت سارے اپلائنسز ویسے بند ہو جاتے ہیں، زیادہ آ جائے تو جل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے وہ ایون سٹیبلائزر بھی جل جاتے ہیں. بالکل ایسے. تو پودا بیچارہ وہ تمام ہیٹ شاک کو بھی برداشت کر رہا ہے، وہ یکدم بارشوں کو بھی برداشت کر رہا ہے. تو وہی بات جو آپ نے پہلے پوچھی تھی کہ پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس کیا کرتا ہے، اب ہم پودوں کے اندر یہ صلاحیت جو ہے بڑھا رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کا وہ مقابلہ کریں. صحیح. آپ کا جتنا یہ افریقن بیلٹ ہے وہ سارے کا سارا اس وقت فوڈ انسیکیورٹی کا شکار ہے. صحیح. ایشیا کا سب سے زیادہ پاپولیٹڈ ایریا ہے، اور پرٹیکولرلی برصغیر میں ہمارا اور ہمارے ہمسایہ جو ملک ہے یہاں پہ پاپولیشن پریشر بہت زیادہ ہے. عام آدمی کی بات بھائی میرے کر رہے تھے. پاپولیشن ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے اس وقت، کہ پاپولیشن اتنی زیادہ ہے کہ جہاں پہ جس گھر میں کمانے والا ایک ہے وہاں پہ کھانے والے زیادہ ہیں. اور پھر یہ سوشل میڈیا اور باقی معاملات میں بچے جو ہیں وہ زیادہ تر موبائل کی گیموں میں اور ان معاملات میں الجھے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے کام پہ دھیان نہیں دے سکتے، اور وہ ایکولی فیملی انکم میں کنٹریبیوٹ نہیں کر پا رہے. جب وہ پورا کنٹریبیوٹ نہیں کرتے تو الٹیمیٹلی جو ہیڈ آف فیملی ہے اس کے اوپر بوجھ پڑتا ہے، تو وہ پھر بدحالی کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے اوپر دنیا بھر میں بے تحاشا سٹڈیز ہیں، اور ہر سٹڈی کا جو اینڈ ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے کہ جو جدید معاشرے ہیں، جو ترقی یافتہ معاشرے کو کہتے ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں، آپ جو باقی میڈیا دیکھیں تو لوگوں کو ایک دوڑ لگی ہوئی ہوتی ہے کام پہ جانے کے لیے، چاہے خواتین ہیں، چاہے وہ مرد ہیں، چاہے وہ بچے ہیں. ایون میں یہاں پہ آپ کے لیے بڑی حیران کن بات ہوگی کہ میرا پروفیسر تھا جو یونائٹڈ کنگڈم میں بڑا ویل آف، وہاں پہ یونائٹڈ کنگڈم میں پروفیسر ہونا بہت بڑی بات ہے. لیکن اس کے بچے میٹرک کے بعد فارغ ہوا تو اس نے ایک ہاسٹل میں ایک کلرک کی جاب کر لی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں؟ تو اس نے کہا کہ 3 ماہ کے لیے فارغ تھا تو ایک ویکنسی نکلی تو اس نے وہاں جاب کر لی. بیسیکلی کیا ہے کہ وہ اپنی ینگ جنریشن کو اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ آپ ابھی سے اپنے اوپر کام کی عادت ڈالیں. ہمارے ہاں
جو ہے وہ ہر شخص جو ہے وہ BA MA PhD کرنے کے چکر میں یہ جو ہائر ایجوکیشن ہے یہ میرا خیال ہے کہ ایک پریویلیج ہے کہ جس نے سائنسٹسٹ نے آگے ملک میں کام کرنے کے لیے جانا ہے وہ تو ہائر ایجوکیشن پہ جائیں، باقی ایک بڑی سیگمنٹ آف سوسائٹی کو اسکل کی طرف جانا پڑے گا کہ وہ اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں گے تو شیورلی وہ چھوٹے چھوٹے کاٹیج انڈسٹریز جیسے بھائی نے بولا کہ یہ ساری تب ڈیولپ ہوں گی. اب الٹیمیٹلی ایک طرف یہ ہے کہ ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے، دوسری طرف آپ مارکیٹ میں جائیں تو آپ کو کام کا بندہ نہیں ملتا. آپ کو پلمبر چاہیے تو وہ ہوگا جو ایک کام کرنے کے لیے لے کے جائیں گے وہ 4 کام اور نکال کے آئے گا. الیکٹرک کے لیے آپ ایک چھوٹا سا کام کروانے جائیں گے پورے کمرے کی بجلی وہ جلا کے رکھ دے گا بیرنگ. تو کام کا بندہ بھی نہیں ہے اور ان امپلائمنٹ بھی بے تحاشا ہے. تو الٹیمیٹلی ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اسکل کی اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے بالکل، تاکہ جو ہے وہ ملک کی معیشت جو ہے وہ تب بھی بہتر ہو سکتی ہے کہ ہر شخص جو ہے اپنے بیسٹ اسکل کو استعمال کر کے اپنا بھی روزگار بنائے، اپنی فیملی کا بھی انکم بڑھائے اور الٹیمیٹلی ملک کی انکم خود بخود بڑھتی جائے گی، معیشت بہتر ہوتی جائے گی. ہمارے پاس تو یہی ایک فارمولہ ہے جو پوری دنیا میں امپلیمنٹ ہوا ہے. اور اس وقت تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کی اسکل جو ہے وہ بہت زیادہ، آپ دنیا کی کسی یونیورسٹی کی ویب سائٹ کھول کے دیکھ لیں وہاں پہ جو ہے وہ زیادہ تر پاکستانی PhD کر رہے ہوں گے، انڈین کر رہے ہوں گے یا چائنیز کر رہے ہوں گے، کوئی افریقہ کے لوگ کر رہے ہوں گے. ان کے جو اپنے لوگ ہیں وہ ایون میرے ساتھ لیب میں ہم کوئی 15-16 لوگ تھے. UK کا صرف ایک بندہ تھا جو PhD کر رہا تھا. تو میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ ہم اتنے پیسے خرچ کر کے آپ کے پاس ڈگریاں کر رہے ہیں اور آپ کے اپنے لوگ کیوں نہیں کر رہے. انہوں نے بتایا جی وہ تو اسکل ڈیولپمنٹ پہ لگے ہوئے ہیں. آلریڈی وہ بھی تھا، بات وہی آ جاتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ابھی بہت ساری چیزوں میں جو ہے خود کو پیچھے رکھتے ہیں. جی یہ وہ ٹیکنیکل، یہ وہ ڈائیلاگز ہیں جو ہمارے میڈیا پہ ہونے چاہیے کہ ہم گراس روٹ لیول سے اپنی سوسائٹی کو کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اچھا جی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ سے یہ بھی جانیں گے جنید، مریم نواز کے حوالے سے کہ ملتان سے وہ الیکشن لڑنے جا رہی ہیں، تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے گا، یہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہے. ہاں بالکل. مسلم لیگ نون جو ہے وہ ملتان کے اندر دھڑے بندی کا شکار ہے. خاص طور پر حلقہ NA 156 سے کئی امیدوار ہیں جو کہ اس حلقے سے الیکشن لڑنے کے خواہش مند ہیں. ایسی صورتحال میں جب ایک دھڑا اپنے آپ کو ٹکٹ کی دوڑ سے آؤٹ دیکھتا ہے تو ایسی صورت میں وہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا میسج جو ہے اور ایک ایسی جو خبر جو ہے وہ پریزنٹ کرتا ہے کہ جو کچھ دن وہ خبروں میں رہتی ہے. تو مریم نواز کے حوالے سے 2018 کے الیکشن میں بھی یہی جو خبریں گردش کر رہی تھیں کہ وہ ملتان سے الیکشن لڑنے کی خواہش مند ہیں، مگر ایسا نہیں ہوا. اب ایک دفعہ دوبارہ سے ہی یہ خبریں گرم کی جا رہی ہیں کہ مریم نواز جو ہے وہ حلقہ NA 156 ملتان سے جو ہے وہ الیکشن لڑنے کی خواہش مند ہیں. مگر اس کے اندر جب پارٹی کی جو اعلیٰ قیادت ہے جب اس سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی پلان نہیں ہے کہ مریم نواز شریف ملتان سے الیکشن لڑے. اس صورتحال میں الیکشن لڑے کہ جب 2018 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون ملتان شہر کی تمام سیٹیں جو ہیں وہ ہار گئی تھی. تو اس حوالے سے ایک خبر یہ بھی گردش کی گئی کہ سلمان نعیم صاحب مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک صوبائی نشست پر ہوں گے، دوسری طرف حاجی جاوید اختر انصاری ہوں گے، تیسری طرف بابر شاہ ہوں گے. مگر اس کے بعد جو ہے وہ پارٹی کی جانب سے اہم جو پارٹی رہنما ان کی جانب سے اس بات کو جو ہے وہ کنڈیم بھی کیا گیا کہ مریم نواز شریف کا ملتان سے فی الحال الیکشن لڑنے کا کوئی پلان نہیں، نہ ہی اس حوالے سے کوئی پارٹی کے اندر کوئی گفتگو ہوئی ہے. صحیح، بہت شکریہ آپ کا جنید، اور اس کے ساتھ ہی سر آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے شو کا حصہ بنے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پروفیسر محمد اسلم ملک صاحب، جو کہ سابق چیئرمین شعبہ اسلامیات ایمرسن یونیورسٹی ملتان سے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں شو میں آپ کو. اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں جی جماعت علی انصاری صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ نعت خواں ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں شو میں آپ کو. اور اس کے ساتھ ہی آج
ناظرین کو بتا دیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے، تو اسی سے ریلیٹڈ آج ہم ان سے بات کریں گے. ان کی ابتدائی زندگی کے حوالے سے بات ہوگی، ان کی اسلامی خدمات کے حوالے سے بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کی شہادت کا واقعہ بھی جو ہے وہ بھی سنیں گے، اور ساتھ ہی جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے. سب سے پہلے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ابتدائی زندگی کے حوالے سے جو ہے وہ جان لیتے ہیں. صحیح، بہت شکریہ، اور خاص طور پر روہی چینل کی انتظامیہ کا شکریہ جی کہ آج خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے. جی آج ہی کے دن یہ بھی اتفاق ہے، سن 35 ہجری تھا اور جمعہ کا دن تھا، جس دن 18 ذی الحج کو حضرت سیدنا عثمان ذی النورین کی شہادت ہوئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جو کہ قبل از اسلام بھی پاک دامن تھے، سلیم الفطرت تھے، بہت نیک انسان تھے، اور بڑا کاروبار تھا، مالدار تھے. مکے میں ایک ان کا نام تھا، رحمت عالم رسول مکرم نبی محترم آمنہ کے لال صاحب کمال محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا، اور حضرت زید بن حارثہ، یہ وہ شخصیات ہیں جو شروع میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر فوراً مسلمان ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ہمارا کام کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے؟ فرمایا دوسرے لوگوں کو جو ہے دین اسلام میں داخل کرنا ہے، ان کو یہ دعوت دینی ہے، جو کچھ میں نے تمہیں بتایا ہے یہ دوسروں کو بتانا ہے. تو حضرت عثمان کے ساتھ حضرت ابو بکر کی بڑی دوستی تھی، دونوں تجارت کرتے تھے، دونوں کی کپڑے کی دکانیں جو ہے مکہ میں مشہور تھیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر انہیں یہ دعوت دی، اور حضرت عثمان نے ایک خواب سنا دیا کہ یار میں نے ایک خواب دیکھا ہے، ایسے مجھے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئے ہیں، جو فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری طرف مبعوث کیا گیا ہوں دلائل اور برہان کے ساتھ. اتنی دیر میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت اسلام دی، جو کہ انہوں نے فوراً قبول کر. سبحان اللہ. یہ ہے ان کا قبول اسلام، ان کا جو ہے اسلام لانے کا واقعہ. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کے چچا حکم بن العاص جو ہے، ان کو جب پتہ چلا وہ ان پر بڑا ظلم کرتا، تشدد کرتا، ان کو مارتا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا کا نکاح ان سے کر دیا. جب مسلمانوں نے ہجرت حبشہ پہلی کی، جس میں صرف 12 افراد تھے، ان میں جو ہے خواتین اور مرد جو ہے یہ حبشہ کی طرف گئے، تو حضرت رقیہ اور حضرت عثمان غنی نے ہجرت کی. اور اس موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ نے جو ہے وہ ہجرت کی اس دین کی خاطر، حضرت لوط نے ہجرت کی، اور عثمان نے بھی جو ہے وہ دین کی خاطر جو ہے ہجرت کی ہے. اسی طریقے سے وہاں پر رہتے ہوئے انہیں پتہ چلا کہ مکے والے مسلمان ہو گئے ہیں، وہ واپس تشریف لے آئے. لیکن یہاں پر آ کر پتہ چلا کہ نہیں، ابھی ظلم و ستم جو ہے ہو رہا ہے،
مکے میں جو ہے لوگوں پر جو ہے ظلم کیا جاتا ہے، تو دوبارہ انہوں نے ہجرت کی اور وہ جو ہے دوبارہ حبشہ چلے گئے. تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا پیار تھا کہ غزوہ بدر میں یہ شریک نہیں ہوئے. غزوہ بدر میں ان کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئیں. حضور نے فرمایا تم ان کی تیمارداری کے لیے ٹھہرو، تمہیں بدر کے میں شریک ہونے والے ان کے برابر اجر ملے گا. تو لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر سے فاتح کی حیثیت سے مدینہ داخل ہو رہے تھے تو آپ کو یہ غم بھی ملا کہ حضرت عثمان کی زوجہ محترمہ حضور کی پیاری لخت جگر حضرت رقیہ انتقال فرما گئی تھیں، جن کو حضرت عثمان لحد میں اتار رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہوتے تھے کہ یہ مغموم رہتے ہیں. تو لہٰذا آپ نے پھر اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم ان کا عقد بھی ان کے ساتھ کر دیا. اس وجہ سے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. میں نے تاریخ الخلفاء میں پڑھا، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تاریخ انسانیت میں حضرت عثمان وہ واحد شخصیت ہیں جن کے عقد میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں جو ہے وہ تشریف لائیں. تو یہ اعزاز کائنات میں حضرت عثمان کو حاصل ہے، اس لیے انہیں ذوالنورین کہا جاتا ہے. بالکل. اس میں مزید بھی آپ سے جانیں گے کیسے خیال رکھتے ہیں آپ ماشاءاللہ، کتنے عرصے سے نعت پڑھ رہے ہیں؟ الحمدللہ میں 35 سال سے. اچھا. تقریباً میں نہیں مائک لگا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مائک آپ کا ہے. جی جی. ہاں، سن 86 میں یہ نعت شروع کی ہے الحمدللہ. اچھا ماشاءاللہ. اور میرے استاد محترم میاں عبدالجبار قادری رحمۃ اللہ علیہ ماشاءاللہ، یعنی کہ شاعری بھی تھے اور نعت گو شاعر تھے ماشاءاللہ. انہوں سے میں نے یہ نعت کی اچھا ادائیگی سیکھی ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت بات. مہربانی جناب. بہت شکریہ آپ کا. اچھا، جس طرح ہم حضرت عثمان کے حوالے سے جان رہے ہیں، ان کی ابتدائی زندگی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ان کی سیرت کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. ازدواجی زندگی ان کی کیسی تھی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت حلیم طبع تھے، اور اتنے حلیم طبع تھے، اللہ نے اتنی دولت دی ہے کہ منکسر مزاجی ہے اور گریہ و زاری ہر وقت ان پر طاری ہے. گھریلو زندگی جب ہم صحابہ کرام کی دیکھتے ہیں تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا عکس ہمیں نظر آتا ہے. بالکل پتہ چلتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی گھر والی کے ساتھ بہترین ہے، ان کے ساتھ تعلق ہے. اصل انسان کا پتہ اس کی ڈومیسٹک لائف سے پتہ چلتا ہے، اس کی گھریلو زندگی سے پتہ چلتا ہے، اس کی عائلی زندگی سے پتہ چلتا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گھریلو زندگی میں بھی ہمیں خوبصورت نظر آتے ہیں. ان کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ یا دوسری زوجہ محترمہ حضرت ام کلثوم، چونکہ دونوں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، تو انہوں نے ان کی خوب خدمت کی ہے. جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ غزوہ بدر میں وہ ان کی تیمارداری کی وجہ سے بدر میں شریک نہیں ہوئے، تو وہ خدمت کرتے تھے. اور دوسری بات یہ ہے، میاں بیوی یہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں. اسلام ہمیں عورت کی عزت عظمت سکھاتا ہے، اور اس کی مثال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا پیار کرتے تھے، کیسا ان کا خیال کرتے تھے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ وسلام اللہ علیہ کے وصال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سہیلیوں کا بھی خیال کرتے تھے. اسی طریقے سے آپ جب گھر میں تشریف لاتے
آپ کی ازواج مطہرات جو کام کر رہی ہوتی تھی آپ ان میں شریک ہو جاتے تھے. یہی صحابہ کا بھی جو ہے طرز عمل ہے, وہ بھی اسی طریقے سے ان کے ساتھ جو ہے شریک ہو جاتے تھے. آج کے دور میں عورت کی ملمہ سازی کی گئی ہے, اس کو وہ عزت تکریم جو اس کا حق ہے, جو توقیر اسلام نے دی ہے, جو عزت اسلام نے دی ہے, وہ دیگر ادیان میں ہمیں کہیں نہیں ملتی. اسلام نے عورت کو ماں, بہن, بیٹی کا درجہ دیا ہے. وہ گھر کی ملکہ ہے, وہ گھر کی ملکہ ہے, اس کے ساتھ مشاورت جو ہے. تو اس طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت فیاض تھے, بہت سخی تھے, بہت خرچ کرتے تھے. اچھا, ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عبداللہ ہیں ہمارے ساتھ, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں رات کو ڈر جاتا ہوں. اچھا, کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ یہ میں کیوں رات کو ڈرتا ہوں؟ رات کو ڈر جاتے ہیں, ہمیں کچھ جاننا چاہ رہے ہیں, کچھ طرح کی قرآنی آیت جو ہے. میں بتاتا ہوں, میں ان کو گائیڈ کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عبداللہ آپ اپنے ذہن کو پاک رکھیں. ہم سارا دن نیٹ پہ لگے رہتے ہیں, بچے جو ہے وہ فیس بک, نیٹ جو ہے ایمو اور استعمال کرتے رہتے ہیں. آج کل یہ بیماری بچوں میں عام ہے, رات کو 1-2 بجے تک جاگتے رہیں گے اور بستر پر بھی اسی میں لگے رہیں گے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے, نماز کی پابندی کریں. جب آپ نماز کی پابندی کریں گے, آپ قرآن مجید کی صبح تلاوت کریں گے, صبح یاسین شریف پڑھیں گے, تو پھر سوتے ہوئے آپ باوضو ہو کر سوئیں گے اور سنت رسول کے مطابق یہ دایاں ہاتھ آپ دائیں گال کے نیچے رکھ کر جو ہے قبلہ رخ ہو کر سوئیں گے, اور آخری صورتیں پڑھ کر جو ہے, آخری کل پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے کم از کم 11 آیتیں پڑھ کر, آیت الکرسی پڑھ کر آپ جو ہے سوئیں گے تو آپ نہیں ڈریں گے. وہ یہ میرا نسخہ یاد کر لیں, آپ انشاءاللہ کبھی نہیں ڈریں گے. آپ کوشش کریں باوضو سوئیں, اور پھر جو ہے آپ یہ آیت الکرسی اور آخری صورتیں پڑھ کر سوئیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھے خواب بھی آئیں گے. جب تک نیند نہیں آتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر درود شریف پڑھتے رہیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھے خواب بھی آئیں گے. زیادہ درود پڑھیں گے. آج جمعہ کا دن ہے, اور خاص طور پر عصر کی نماز کے بعد جو ہے یہ درود شریف پڑھنا, اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم, یہ جو 80 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے. انشاءاللہ عبداللہ آپ نہیں ڈریں گے. بہت شکریہ. عبداللہ کا مسئلہ تو حل ہو گیا. جی اب ہم بات کر رہے ہیں, ہاں بالکل اس کو آگے بڑھائیں گے کیونکہ بریک آ گئی ہے. تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر یہیں سے سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. روہی ایٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جس طرح ہم ان کے حضرت عثمان کی ازدواجی زندگی کے حوالے سے بات کر رہے تھے, ساتھ ساتھ ان کی اسلامی خدمات جو ہیں ان کے حوالے سے بھی لازمی بات کریں گے. آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلامی خدمات سے تاریخ بھری پڑی ہے. علامہ ابن خلدون نے اپنی کتاب میں جو ہے تاریخ ابن خلدون میں بہت سارے واقعات لکھے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام پر بہت خرچ کیا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے, ہجرت فرمائی, تو اس وقت مدینہ میں میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا, بیر روما, اور وہ ایک یہودی کے پاس تھا. مسلمانوں کو وہ مہنگی قیمت پر جو ہے وہ پانی دیتا تھا, پانی پینے کے لیے نہیں ملتا تھا. تو اتنی تنگی ہوتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے دوستوں کی محفل میں تشریف فرمائے, اصحاب کی محفل میں, ستاروں کے درمیان چاند جو ہے چمک رہا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کون شخص ہے جو بیر روما کو
خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر لے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی بشارت دیتا ہوں، جنت کا ٹکٹ دیتا ہوں۔ سارے اصحاب سن رہے ہیں۔ حضرت عثمان چپکے سے چلے گئے اور گئے اس یہودی سے بات کی۔ اس نے کہا جامعہ آپ نہیں لے سکتے، میں یہ نہیں بیچتا۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کتنی قیمت ہے، کتنے پیسے مانگنا چاہتا ہے، تو مانگ۔ اس نے کہا 20,000 درہم لوں گا، تیرے پاس ہے؟ فرمایا یہ لے 20,000، اور اس سے جو ہے لکھوا لیا، خرید کر لیا۔ اب آج کل کا کوئی دنیا دار ہوتا تو چھوٹا سا ایک مسجد بنوا دیتے ہیں، اس پر اپنے نام کی اتنی بڑی پلیٹ جو ہے، کوئی رفاہی کام کیا، اتنی جناب عالی اس کے لیے تشہیر، اور اس کے لیے میڈیا میں جو ہے پتہ نہیں کیا کچھ کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی چپکے سے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پھر بیٹھ گئے۔ اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ کون ہے جو بیر روما جو ہے خرید کر کے مسلمانوں کے حوالے کرے، مجھے دے، میں جو ہے مسلمانوں کو وقف کر دوں۔ تو حضرت عثمان چپکے سے حضور کی خدمت میں آج گئے، اور وہ دستاویز جس پر ان سے خریدا تھا، فرمایا یہ حضور یہ آپ کی ملکیت ہے، میں نے آپ کے حوالے کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان جو ہے وہ جنتی ہے، جنت کی بشارت دی۔ تو اس طریقے سے کئی اور مقامات پر بھی، اب غزوہ تبوک کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں، ایک تو مسلمانوں میں غربت بھی ہے، دوسرا جو ہے اس میں گرمی شدید ہے، اور فصل پکی ہوئی ہے، کھجوروں کی فصل، موسم ہے کھجوروں کا، اور پورے سال کی ان کی آمدنی اور خوراک کا ذریعہ ہے کھجور۔ تو حضور نے اس وقت کی سپر پاور کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف، ہرکل روم کے خلاف آپ جو ہے نکلنے کا جو ہے اعلان فرما رہے ہیں۔ اب جس کے پاس جو کچھ ہے لا رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 1000 اونٹ جو ہے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ میں نے جو ہے مسلمانوں کی فوج کے لیے دیے، 70 گھوڑے جو ہے وہ آپ نے عطا کر دیے، اور ایسے ہی درہم و دینار کا جو ہے ڈھیر لگا دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ ڈالتے تھے اور اوپر اچھالتے تھے اور فرماتے تھے کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی اس کی گناہ جو ہے وہ جنت سے جانے سے نہیں روک سکتا، عثمان جو ہے جنت میں جائیں گے۔ تو یہ ان کی خدمات ہیں دین کے لیے، انہوں نے اتنا خرچ کیا۔ جب بھی مسلمانوں پر کوئی مشکل وقت آیا ہے، کوئی پریشانی آئی ہے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط سالی ہوئی۔ بالکل، ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میم، کیا حال ہے؟ جی ٹھیک الحمدللہ۔ ادنان ہے ہمارے ساتھ، کیا کہنا چاہیں گے؟ ہیلو۔ جی جی میم، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے، بات کریں آپ۔ کیا کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی کوشچن کرنا چاہتے ہیں تو؟ جی جی میم، میرا کوشچن یہ ہے قاری صاحب سے کہ یہ ایک تو آج حضرت عثمان غنی کا یوم وصال بھی ہے، جی جی، تو دوسرا یہ کہ آج 18 دن حج اور عید قدیر بھی ہے، تو تھوڑا سا یہ موضوع بھی ڈسکس کر لیں۔ جی جی بالکل کرتے ہیں، بالکل، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ جی یوم غدیر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، صحیح ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط سالی ہے، اور حضرت عثمان کا اتنا بڑا قافلہ جو ہے، جو تقریباً جو ہے 1000 اونٹ پر جو ہے آ رہا ہے اور غلے سے لدا ہوا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ مجھے دے دو، میں مسلمانوں میں تقسیم کرتا ہوں، تو یہ فروخت کر دو۔ فرمایا میں بیچنا نہیں چاہتا، اور اعلان کر دیتے ہیں کہ جس کو غلے کی ضرورت ہے وہ آ کر میرے سے لے جائے۔ تقسیم کر رہے ہیں، بیچا جا رہا ہے، بیچا نہیں جا رہا، مفت میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔
اور جب تقسیم کر چکے تو حضرت عثمان نے حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر، میں نے آج بڑا منافع کا سودا کیا ہے، اللہ سے سودا کیا ہے، میں نے اللہ کے راستے میں تقسیم کیا ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے راستے میں بہت تقسیم کیا۔ انہوں نے اپنے دور میں نہریں بنوائیں، نہریں کھدوائیں، انہوں نے جو ہے کنویں کھدوائے، انہوں نے جو ہے رفاع عامہ کے ڈھیر سارے کام کیے، حتیٰ کہ ان کے دور میں لوگوں میں اتنی جو ہے دولت کی ریل پیل آ گئی کہ کوئی جو ہے مفلس نہیں ہوتا تھا، کوئی غریب نہیں پھرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دور میں مسلمانوں پر اتنی جو ہے فیاضی فرمائی کہ ہر طرف جو ہے خوشحالی ہی خوشحالی تھی۔ تو یہ ان کا جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہمیں ایک مثالی دور نظر آتا ہے۔ اس میں جو ہے انہوں نے اپنی رعایا کا بہت زیادہ خیال رکھا۔ بالکل جی، اس میں مزید بھی آپ سے جانیں گے، اس کے ساتھ ہی یوم غدیر کے حوالے سے بھی آج جو ہے بات کریں گے ہم لازمی۔ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بہت اچھی بات کی ہے، اور سارے صحابہ ہمارے سر کا تاج ہیں جی بے شک، اور آل رسول سبحان اللہ۔ اللہ نے تو قرآن مجید میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آل رسول کو وہ مقام دیا ہے جو کسی اور کو نہیں ملا۔ میں ایک جملہ یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ دیگر صحابہ وہ حضور کے در والے ہیں، اور آل رسول حضور کے گھر والے ہیں، نبی پاک کے گھر والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرض ہونے کے بعد صرف ایک حج کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا ہے۔ سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے جو ہے جزیرہ نما عرب میں اعلان کرا دیا کہ میں حج کے لیے آ رہا ہوں، تو حج کے لیے آؤ۔ تو ایک جمع غفیر تھا، بہت زیادہ جو ہے رش تھا۔ بعض روایات میں تو آتا ہے کہ 24,000 سے بھی زیادہ جو ہے لوگ وہاں پر موجود تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا، جو کہ انسانی حقوق کا بہترین چارٹر ہے۔ جی بڑی کوشش کی ہے اقوام متحدہ نے، دنیا انسانیت نے بڑی کوشش کی ہے کہ انسانوں کے حقوق جو ہے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خوبصورت جو ہے خطبہ ہمیں عطا فرمایا جو کہ انسانی حقوق کا بہترین چارٹر مانا جاتا ہے۔ تو واپسی پر کچھ لوگوں میں چیمیں گوئیاں ہوتی ہیں، آپس میں بھی ہوتی ہیں، اور یہ چیزیں ہوتی تھیں، ہوتی رہیں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خم غدیر ایک جگہ کا نام ہے اس پر آپ پہنچے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، لوگو من کون تو مولا ہو، فہذا علی مولا، سبحان اللہ، جس کا میں مولا ہوں، سردار ہوں، آقا ہوں، اس کا جو ہے علی جو ہے مولا ہے، اس کا سردار ہے، اس کا آقا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مخاطب کر کے فرمایا، علی داموں کا و دامی، تیرا خون میرا خون، لحموں کا و لحمی، تیرا گوشت میرا گوشت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ اتنا پیار کرتے تھے کہ آج بھی جو ہے دیکھیں، کہتے ہیں کہ ہر دور میں اتنے غوث ہوتے ہیں، اتنے ابدال ہوتے ہیں، اتنے اوتاد ہوتے ہیں، اتنے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جس دل میں بغض علی ہے وہ ولایت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو یہ شان عطا کی ہے اللہ نے کہ دنیا میں جتنے بھی ولی پیدا ہو رہے ہیں، ولی آئے ہیں، وہ ان کے اوپر حضرت علی کرم اللہ وجہہ
का दस्त शफकत है, उनसे सिलसिला नसब है, उनसे रूहानी फैज जो है हासिल किया जा रहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को जो मकाम अता फरमाया है कि आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। तो जब तक जो है दरवाजे से प्यार नहीं करेगा, दरवाजे से नहीं जाएगा, वो शहर में कैसे जा सकता है। तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की रात आप जानते हैं, हजरत अली करमल्लाहु वजहो को अपने बिस्तर पर सुलाया। बिल्कुल ऐसे ही है, बाहर जो इतने दुश्मन खड़े थे, आपने जो है हजरत अली करमल्लाहु वजहो को अपने बिस्तर पर सुलाया। और हजरत अली फरमाते हैं मुझे जिंदगी में इतनी बेहतरीन नींद जो है जो उस रात आई कभी नहीं आई। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं समझती हूँ ये जो शख्सियात हैं बहुत ही खूबसूरत शख्सियात हैं और उनकी ज़िंदगी के बारे में जितनी बात की जाए, उनकी इस्लामी खिदमात के हवाले से, इस्लामी तालीमात के हवाले से वो बहुत ही कम है, शायद लफ्ज़ कम पड़ जाएंगे उनकी तारीफ में भी और उनकी खिदमात के हवाले से भी। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ रहे और जो है सहाबा किराम की ज़िंदगी पर भी आपने रोशनी डाली, बहुत शुक्रिया। और आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। इसके साथ ही नाज़रीन आज का शो यहीं पर मुकम्मल हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।